ला यस्तही, नहीं झिझकता या नहीं शर्माता, कोई माना भी आप कर सकते हैं। ला यस्त, देखें ये नहीं आ गया, लाम अली जबर ला। यस्तही फेले मुजारे है ना, यस्तही मुजारे का सीगा है, तो शुरू में लाम आ गया, ला यस्तही नहीं शर्माता, अन यज़रिबा के बयान करे। आपने अभी आपके जहन के अंदर एक सवाल भी आएगा, चले मैं तफसीर के दौरान बताऊंगा। मसलन मा बाऊज़तन, कोई मिसाल, बाऊज़तन मच्छर की हो, फमा फौकहा या इससे बढ़कर, फ़अम्मल्लज़ीना सो पस, जो भी माना करें, फ़अम्मल्लज़ीना पस जो लोग आमनु ईमान ला चुके हैं, फ़यअलमूना वो तो जानते हैं, अन्नहुल हक्कु के वो मिसाल ठीक है, अन्नहुल हक्कु या ये हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मल्लज़ीना लेकिन जो लोग, व अम्मल्लज़ीना और जो लोग, देखें, वअम्मा लजीना और जो लोग कफरू काफिर हैं, फयकूलूना वो कहते हैं, माजा, माजा का मतलब बताया था क्या, माजा अराद अल्लाह, अरादा इरादे को कहते हैं, उर्दू के लफ्ज है, माजा अराद अल्लाह क्या इरादा है अल्लाह का, बिहादा मसला इस मिसाल का, ये मिसाल बयान करने का, हाजा ये मिसाल बयान करने का, युजिल्लु मुजारे का सीगा है, युजिल्लु गुमराह करता है, बिही इससे, कसीरन बहुत को, यानी कसरत से लोगों को गुमराह करता है, यानी ऐसी मिसालों से, वयहदी और हिदायत देता है, बिही इससे, कसीरा बहुत से लोगों को, वमा युजिल्लु बिही ओ वमा वो और मा मना नहीं, वमा युजिल्लु और नहीं गुमराह करता बिही इससे, इल्ला मगर, फासिकीन फासिकीन को, अल्लदीना लेकिन जो लोग, अल्लदीना वो लोग, यनकुजूना, नक्जुन कहते हैं तोड़ने को, टूटने को, अल्लदीना वो लोग, यनकुजूना जो तोड़ते हैं, मुजारे का सीगा है, शुरू में या आ चुका है, यनकुजूना तोड़ते हैं, आहद अल्लाह उर्दू का लफ्ज है, आहद अल्लाह का, मिन बाद मीसाकी उसके पुख्ता करने के बाद। मैं फर्क बताऊंगा आहद के अंदर और मीसाक के अंदर, एक आयत के अंदर दोनों लफ्ज हैं, इनका मतलब क्या है। वयक्तऊना इसका मतलब ये है तोड़ना, कता, रुफे मुकत्तात आपने पढ़ा था, तो आसीन मीम काफ इनको रुफे मुकत्ता इसलिए कहते हैं, टुकड़े टुकड़े करके पढ़े जाते हैं। वयक्तऊना ये उसी लफ्ज से बनना है, और कता करते हैं यानी तोड़ते हैं, वयक्तऊना इलादा करते हैं, मा अमर अल्लाह बिही वो ताल्लक या वो हुक्म जो अल्लाह ने उन्हें दिया, अन यूसला के जोड़ा जाए, उनको करीब किया जाए, वयुफसिदूना ये पहले भी लफ्ज पे गुजर चुका है पहले, वयुफसिदूना और फसाद फैलाते हैं और फसाद मचाते हैं, फिल अर्जी फी माना में, अर्जी जमीन, फिल अर्जी जमीन में, उलाइकमुल खासिरून ये जो लोग काम करते हैं यही तो खसारे वाले हैं। आसान तफसीर देखिए, जन्नत की नेमतों के जिक्र के बाद आज अल्लाह ताला ने एक कुफार और मुशरिकीन के जो एतराज़ात थे, अल्लाह ताला ने उनके जवाबात दिए। कुफार और मुशरिकीन जब सूरत 10 सूरतें और इस जैसा कुरान बनाने से, नया बनाने से आजिज आ गए, यानी नहीं ला सके, तो फिर उन्होंने एक काम किया, कुफार और मुशरिकीन ने एक काम किया, उन्होंने लोगों में ये बयान करना शुरू कर दिया कि ए लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं ये अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है, लेकिन देखो ये कैसा कलाम है, कभी इस कुरान के अंदर मच्छर का जिक्र आ रहा है, कभी इस कुरान के अंदर मकड़ी का जिक्र आ रहा है, सूरह अनकबूत, पूरी सूरत, अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, पूरी सूरत है अनकबूत यानी मकड़ी के नाम से, ओए। कभी इसके अंदर खिंजीर का जिक्र आ रहा है इस कुरान में, कभी कुत्ते का जिक्र आ रहा है, कभी बिल्ली का जिक्र आ रहा है, कभी गाय का जिक्र आ रहा है, कभी ऊंट का जिक्र आ रहा है, कभी बकरी का जिक्र आ रहा है, कभी किसका कभी किसका। तो अभी यहां इस मिसाल के अंदर मच्छर का जिक्र आया है, तो कुफार मुशरिकीन हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे करते थे, तंज करते थे मुसलमानों पे कि ये अल्लाह का भेजा हुआ कैसा कलाम है, इतनी गंदी मिसालें अल्लाह ने इसमें दी हैं, माज अल्लाह। ये कुफार का एतराज था। तो उन एतराज का जवाब अल्लाह ने ये दिया है, अल्लाह ने कहा कि तुम लोग कहते हो कि अल्लाह ने कैसी कैसी हकीर यानी छोटी छोटी मिसालें बयान की हैं, क्यों बयान की हैं अल्लाह ने उसका जवाब दिया है आयत आयत नंबर 26 के अंदर। अल्लाह कहते हैं इन अल्लाह ला यस्तही, ए नबी जी इन कौम को बता दो, इन कुफार और मुशरिकीन को बता दो, ला यस्तही अल्लाह नहीं झिझकता, अल्लाह नहीं शर्माता, अन यजरिबा के बयान करे, मसलन मा बाउजतन मच्छर की मिसाल को, फमा फौका, ए नबी जी इन लोगों को बताओ, ये तो कहते हैं मच्छर की मिसाल, मैं कहता हूं अगर इससे भी कोई घटिया मिसाल हो, अल्लाह उसको बयान करते हुए भी ला यस्तही नहीं शर्माता। फमा फौका का मतलब आपने ऊपर पढ़ा था, तहता का मतलब आपने अरबी में नीचे पढ़ा था, फौका ऊपर को कहते हैं, अल्लाह कहते हैं फमा फौका इससे भी बढ़कर या इससे भी ऊपर की मिसाल मैं अगर बयान करूं तो मैं नहीं शर्माता। देखें,
ज़रबा का मतलब आपने पढ़ा था कि मारना होता है, लेकिन यहां क्या मतलब आया है, आई या दो रेबा, के बयान करे। ये क्या बात करने, बयान करने को भी ज़रबा कहते हैं, मिसाल बयान करने को, और ज़रबा का मतलब मारना भी है। बिल्कुल। सर्फ और नहव और कुरान की बलागत और अल्फाज की अजीब अदायगी का मकसद ही यह है कि ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिसके कई मानी निकलते हैं। ये सिर्फ कुरान का एजाज है, ये कुरान की खूबसूरती है कि ज़रबा का मतलब मारना भी है और बयान करना भी है। ये बात आपके जहन के अंदर आनी चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रहा था मच्छर की, या अल्लाह ने मच्छर की मिसाल क्यों दी? तो मुफस्सिरीन ने इसका जवाब ये दिया है कि भाई जितनी छोटी बात होगी उसकी मिसाल भी उतनी ही छोटी दी जाएगी, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं जब नमाज की मिसाल दूंगा, मैं कहूंगा नमाज बहुत बड़ी इबादत है, फिर मैं उसकी मिसाल दूंगा, तो मुझे चाहिए कि जिस तरह नमाज अफजल तरीन इबादत है, मैं आपको मिसाल भी अफजल तरीन दूं। मैं कहूंगा मस्जिद जाना मर्दों के लिए बहुत अच्छी बात है, अब मस्जिद अल्लाह का घर है, बहुत अफजल वाली जगह है। तो मुझे चाहिए कि मैं जब मिसाल दूंगा समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, तो मैं मिसाल भी अच्छी दूं क्योंकि मस्जिद बहुत अच्छी जगह है। लेकिन मैं आपको पेशाब पखाने की मिसाल दे रहा हूं या इस तरह का कोई ऐसा मसला समझा रहा हूं, तो अब मैं हदीस और कुरान की आयत पढ़ के मैं आपको मिसालें नहीं दूंगा। क्यों? जितनी हकारत वाली, जितनी छोटी और गंदी चीज होगी, मिसाल भी उतनी गंदी गंदी होगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुफार और मुशरिकीन का एतराज़ात, ये जो एतराज करते हैं, ये भी हकारत वाले हैं, तो हमने मिसाल भी हकारत वाली दी है। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वो बेहतर जानते हैं कि किस जगह कौन सी मिसाल देनी है। इसलिए कुफार का ये एतराज हरगिज दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह मच्छर की, मकड़ी की, कुत्ते खिंजीर का जिक्र कुरान में क्यों करता है। बार बार आता है इन्नहु अलीमुल हकीम, अल्लाह हिकमत वाला है। जब अल्लाह को हमने हिकमत वाला मान लिया तो उसकी बातें भी हिकमत वाली हैं, इसलिए एतराज नहीं बनता। आगे देखें। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, फ़यालमूना, अल्लाह कहते हैं वो तो जानते हैं, अन्नल हक़्क़ु, कि ये मिसाल बयान करना हक है, ठीक है, मिर रब्बिहिम, जो उनके रब की तरफ से आई। मजाक और ठड्डा और तंज इस कुरान पे वही करेगा जो ईमान वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, जो ईमान रखते हैं, दिलों में अल्लाह का खौफ रखते हैं, वो इस मिसाल को ठीक समझते हैं। वह अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु, लेकिन जो ईमान नहीं लाए काफिर लोग हैं, वो कहते हैं कि इस मिसाल का, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, इस मिसाल का बयान करने का अल्लाह का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ने यह मिसाल बयान की है। तो ये कौन इतराज करता है? काफिर। काफिर का काम क्या है? इतराज करना। लेकिन अल्लाह कहते हैं ये जो मिसाल हमने बयान की, अब उसका जवाब दिया जाएगा आगे आयत के। अल्लाह कहते हैं ये जो मिसाल हमने बयान की है मच्छर की या किसी भी दूसरी चीज की, युजिल्लु बिही कसीरा व यहदी भी कसीरा, इस मिसाल को और इस कुरान को परखने के दो तरीके हैं। अगर ये कुरान और ये मिसालें लोगों को गुमराह करें, यानी ये कुरान पढ़ के लोग गुमराह हों, तो समझ जाना ये ईमान वाले नहीं है। वजहदी भी कसीरा, अगर इस कुरान से लोग सबक हासिल करें, अपनी जिंदगी में इस कुरान की आयत को सीख सीख के लाएं, इससे मसाइल सीखें, इससे रास्ते का इंतखाब करें कि ये रास्ता सीधा है या ये वाला रास्ता सीधा है, तो समझ जाना ये लोग ईमान वाले हैं। क्या मतलब हुआ? बहुत अहम आयत है, ये याद रखना, क्योंकि आप लोग कोर्स में शामिल है ना, तो आपको पता होना चाहिए हम कुरान क्यों पढ़ते हैं। और आपने बाज मर्तबा ये भी देखा होगा कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं, बाज मर्तबा कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। और बाज लोग कुरान के करीब आते हैं, उनकी जिंदगी बदली हुई होती है। आप कहते हैं यार पहले तो ये ऐसा नहीं था, आजकल ये ऐसा बना हुआ है। क्या मकसद है भाई? उसको कुरान ने तब्दील कर दिए। कुरान इनकलाबी किताब है। अगर आप इस पे तदब्बर करेंगे, आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे, ये कुरान आपको अजीब अजीब बातें बताएगा, जिंदगी का ढंग आपको ये कुरान सिखाएगा। लेकिन बहुत से लोग इस कुरान से पढ़ के गुमराह भी होते हैं। क्यों? आप कहते हैं भाई कुरान तो हदायत की किताब है, लोग इसको पढ़ के ज्यादातर, देखें खुद कुरान कह रहा है युजिल्लु भी कसीर के सामने आपके आयत है, ये मिसालें, ये आयात पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे।
لیکن آپ نے تو پڑھا ہے قرآن تو ہدایت دیتا ہے، کیا مقصد ہے؟ جو قرآن کو اس نیت سے پڑھے گا کہ اس پہ، اس کی آیات پڑھ کے یہ مسلمانوں پہ اعتراضات کر سکے، اور یہ قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ میں لوگوں میں واہ واہ اپنی کرواؤں گا کہ یا ماشاء اللہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، یا اس لیے کہ میں اللہ پر اعتراض کروں گا، میں اس قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کروں گا، تو قرآن کہتا ہے یضل بھی کثیرا، بے شک یہ قرآن پڑھے اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ اب سمجھ آئیے آپ کی؟ لیکن قرآن کہتا ہے جو قرآن سیکھنے آئے گا، ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگ آتے ہیں ہمیں یہاں 20-25 منٹ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ کھانا چھوڑیں گے، کوئی گھر میں مہمان آئے گا اس کے ساتھ گپ شپ چھوڑیں گے، مصروفیات چھوڑ کے 20 منٹ آپ ہمیں، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، قرآن سے محبت ہے تو اس لیے آپ آئے ہیں، آپ فیس ادا کرتے ہیں، آپ کو قرآن سے محبت، آپ اس لیے پڑھتے ہیں، آپ اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، آپ اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، آپ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، تو قرآن سے محبت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا آگے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، دو حرف پڑھنے 20، 3 حرف پڑھیں گے 30 نیکیاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ 3 حرف ہیں، اور 3 حرفوں کا ثواب 30 نیکیاں ہیں۔ یہاں حدیث تو ختم ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو، اگر آپ قرآن پہ غور کریں، چونکہ آپ قرآن پہ غور کرنے کے لیے ہیں، سیکھنے کے لیے ہیں، تو آگے جا کے آپ کو 8ویں پارے میں ملے گا کہ اللہ تعالی اگر ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیاں مقرر ہیں، ایک اچھے عمل کا ثواب 20 نیکیاں مقرر ہو چکی ہیں، مور لگ چکی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کسی کو عطا کرنا چاہے تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو روکے کہ یا اللہ اس پر 20 نیکیاں بنتی تھی، آپ نے، ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، یا آپ نے 5,000 نیکیاں کیسے دے دی، یا آپ نے 1 کروڑ نیکی کیسے دے دی؟ کیوں؟ اللہ فضل والا ہے، وہ مسلمانوں کو ایک نیکی کو 5 نہیں دے گا، 10 نہیں دے گا، یہ تو شوق دلانے کے لیے کہا ہے، ویسے اللہ ایک نیکی کے بہت نیکیاں دے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ یہدی بھی کثیرہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے انشاءاللہ ان کی زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیل ہو جائے گی ان کی زندگی۔ پہلے وہ چوری کرتے تھے، قرآن پڑھ کے چوری چھوڑیں گے، پہلے وہ زانی تھے وہ زنا چھوڑیں گے، اگر وہ جھوٹ بولتے تھے وہ جھوٹ کو چھوڑیں گے، قتل و غارت کرتے تھے قتل و غارت کو چھوڑیں گے، رشتہ داریاں توڑتے تھے آج کے بعد رشتہ داری جوڑیں گے، بے نمازی تھے نماز پڑھیں گے، روزے نہیں رکھتے تھے روزے رکھیں گے، مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تھے انشاءاللہ وہ آج کے بعد حج کریں گے، اگر ان کی زبان، ان کا اخلاق، ان کا عادات و اطوار ٹھیک نہیں تھا، قرآن پڑھ کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے وہ یہدی بھی کثیر۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ قرآن سے اس کو، غور کیجئے گا، وما، ما کا مطلب نہیں، وما یضل بھی، اس قرآن سے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین، مگر فاسقین کو۔ فاسق کسے کہتے ہیں سنیے گا، آج اس کی تعریف میں لکھ کر بھی بھیج دوں گا، یاد کیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بیانات کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی، فاسق، ایک ہوتا ہے فاجر، دو لفظ استعمال ہو۔ فاسق کہتے ہیں کوئی گناہ بندہ کرے پھر توبہ بھی نہ کرے، اور لوگوں کو بھی کہے یار یہ گناہ تم بھی کیا کرو، بڑا مزہ آتا ہے یہ گناہ کر کے، ایسے بندے کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں فاسق، اور فاسق کفار کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ فسق کا مطلب ہوتا ہے، اصل مطلب جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ کہتے ہیں نکل جانا، اب فاسق کو فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جاتا ہے، اس لیے اسے فاسق کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ مطلب فاجر، فاجر کہتے ہیں علل اعلان گناہ کرنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، مثال کے طور پہ ایک شخص چوری کر رہا ہے، یہ ڈاکو ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں وہ بدماشی کر رہے ہیں اللہ سے بھی اور لوگوں سے بھی، تو یہ سریعام جو نافرمانی کر رہا ہے ایسا شخص فاجر ہے، اور فاسق وہ جو گناہ کرتا ہے چھپ کر اور ساتھ لوگوں کو بھی دیتا ہے ترغیب، تو فاسق کو اللہ کہتے ہیں فاسقین کو اللہ اس قرآن سے ہدایت نہیں دے گا، گمراہی کرے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا وہ اما الذین کفروا، اما یہ جو ہے نا لفظ اما، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، اما، آج نحوی اور صرفی ایک قاعدہ اس کے متعلق سن لیں، میں لکھ کر بھی آپ کو بھیج دوں گا، آپ نے کاپیوں پہ لکھ بھی لینا اور یاد بھی کر لینا ہے۔ اما قرآن و حدیث میں جب بھی آئے گا، یہ اپنے بعد والے الفاظ کو وضاحت کے لیے آئے گا، اپنے سے بعد والی آیات اور عربی کو کھولے گا، اما، یعنی اما وہ لفظ ہے جو بعد والے امر مجمل کو، مبہم الفاظ کو کھلا بیان کرے گا، اس کی تفسیر بیان کرے گا، تب اما آئے گا۔
جس طرح نا وہ ام الذین، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون ماذا، وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماذا اراد اللہ، اللہ کا ارادہ کیا ہے ایسی مثالیں بیان کرنے کا؟ پھر آگے اللہ نے خود جواب دے دیا، مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ یضل بھی کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو یہ مثالوں سے گمراہ کرے گا، کیوں؟ وہ نقص نکالنے کے لیے قرآن کھولیں گے، اللہ کہتے ہیں پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جو اس نیت سے تفسیر سیکھے گا، ترجمہ پڑھے گا کہ یار اللہ مجھے 30 پاروں میں کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو کسی بادشاہ کا، اپنے علاقے کے کسی بڑے بندے کا خط مل جائے، کسی بڑے بندے کا خط مل جائے کہ یہ آپ کے نام سے یہ خط آیا، مثال کے طور پہ کسی کا نام عمر ہے، زید ہے، بھئی یہ زید کے نام خط آیا، کس کا؟ ایم این اے کا، ایم پی اے کا، محلے کے چودھری کا، محلے کے سردار صاحب کا، یا کسی وزیر اعظم کا، پرائم منسٹر کا، سی ایم کا، پی ایم کا، آرمی چیف کا، تو وہ اپنے خط کو کتنا سنبھال کے رکھے گا، وہ اس کو دیکھے، لوگوں کو بھی دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو آرمی چیف کے نام سے میرے نام پہ خط آیا ہے، دیکھو وزیر اعظم نے مجھے خط بھیجا ہے، فخر سے بتائے گا، کیوں کہ لوگوں کے اندر اس کا ایک نام ہو کہ بھائی ماشاءاللہ یہ وہ بندہ جا رہا ہے، اس کو وزیر اعظم نے خط بھیجا ہے، اور کتنا سنبھال کے رکھے گا کہ یہ پھٹ نہ جائے، خوشبو لگا لگا کے ہمیشہ فریم میں بنا کے دیوار پہ لٹکائے رکھے گا، 50 100 سال گزر رہیں گے، اس کی اولادیں بھی کہیں گی ماشاءاللہ میرا والد وہ تھا جس کو فلاں آدمی کا خط ہے۔ لیکن یہ مثال میں دے رہا ہوں، کتنی بد نصیبی، کتنی بدبختی کی بات ہے، جو اللہ کی طرف سے یہ ہمیں خط ملا ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن اٹھا کے لوگوں کو بتایا یہ دیکھو ہمیں بھی اللہ کی طرف سے خط آیا ہے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، آرمی چیف کا خط آئے آپ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، ایک منٹ بھی آپ اپنے گھر میں نہیں رکھتے کہ ہر بندے کو میں بتاؤں گا؟ قرآن کتنے عرصے سے الماریوں میں پڑا ہوا ہے، بتائیں اللہ ہمیں اس قرآن سے گمراہ کرے گا یا ہدایت دے گا؟ بھائی گمراہ ہو جائیں گے ہم، کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے پہلے ایک دن مثال دی تھی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے آج دن کے اندر قرآن پاک کتنی مرتبہ کھولا، سب کی میرے سمیت، میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں، آپ کو نشانہ بعد میں، آپ کی نہیں، میں دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہوں، ہم سب کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی کہ ہم نے تو قرآن نہیں کھولا کئی دنوں سے۔ دوسرا سوال اگر میں کر دوں کہ آج آپ نے موبائل کتنی مرتبہ کھولا، یہ تو آپ کہیں گے جی اتنی مرتبہ کھولا، اتنی مرتبہ کھولا کہ شمار نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل ہے۔ تو قرآن ہمیں ہدایت دے گا یا گمراہ ہوں گے ہم؟ آپ نے دیکھا ہے قرآن لوگوں کی اور قوموں کی، اقوام کی زندگیاں تبدیل کرتا ہے، اس پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا سے فساد اور یہ مہنگائی، قتل و غارت، جھوٹ، ظلم، یہ ختم ہو جائے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کو پڑھا نہیں جا رہا، سمجھا نہیں جا رہا، سمجھایا نہیں جا رہا، عمل نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کہتے ہیں جو لوگ، ینقضون کا مطلب کیا ہے؟ توڑتے ہیں اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ ایک ہوتا ہے عہد، عربی کے اندر استعمال، وہ کہتے ہیں وعدے کو، یعنی دونوں طرف سے جب وعدہ ہو جائے اس کو عہد کہتے ہیں۔ میثاق اس وعدے کو، میثاق بھی وعدے کو ہی کہتے ہیں، لیکن میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو قسمیں کھا کے پکا وعدہ کیا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اس وعدے کو توڑتے ہو جو تم نے پکا کیا ہے۔ کون سا وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہوگا، دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم سب سے ایک عہد دیا گیا تھا، اللہ نے تمام روحوں کو، انبیاء کی، علماء کی، خواتین، مرد، بچے، ساتھ جتنے بھی ہم ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کو اللہ نے چونٹیوں کی طرح اس طرح جمع کیا، ان کی روحوں کو، اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحوں نے، کفار کی روحوں نے بھی مل کے کہا تھا، قالوا بلا، یا اللہ کیوں آپ ہمارے رب نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پیدا آپ نے کیا تو رب ہم کسی اور کو کیوں مانیں گے؟ لیکن جیسے ہی انسان دنیا میں آیا، کسی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن کے پتھر چاٹ رہا ہے، اور کوئی سکھ بن کے کیا کر رہا ہے، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں اس وعدے کو تم نے توڑ دیا جس دن تم نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم ہر بات آپ کی مان کے چلیں گے، ایک بات بھی تم نے نہیں مانی، تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، اس سے مراد وہ وعدہ ہے۔ آگے یہ سمجھ جی، اس سے مراد وہ وعدہ۔ اچھا آپ کہیں گے جی ہمیں تو وہ وعدہ یاد نہیں ہے، کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نا یار یہ جو روح میں یہ ہم نے کہا تھا، دیکھیں اقرار تو سب نے کیا، قرآن و حدیث تو جھوٹے نہیں ہیں، ہم نے تو کہا، ہماری روحوں نے کہا ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے، آپ کو تو یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے نا، تو اس کا آسان سا جواب علماء نے یہ دیا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں آپ نے سنی ہیں، دیکھی ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی یاد نہیں ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ جب پیدا ہوئے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آپ بناتے ہیں گھر کے کچن میں اور توے پہ یا تندور پہ روٹی، یہ روٹی کا لفظ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟
آپ کو یاد ہے؟ جتنے میرے پاس ابھی یہ میرا بیان سن رہے ہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد آپ کو؟ پہلی مرتبہ آپ نے کس سے سنا تھا، یہ نہیں یاد آپ کو؟ اچھا، یہ سر پہ ٹوپی ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، ان کے الفاظ آپ کس نے بتائے تھے؟ حالانکہ بھائی کسی کی 20 سال عمر ہے تو اس کو 18 17 سال پہلے پتہ چلا ہے، تو جب اتنی باتیں آپ کو نہیں یاد تو اتنے دور لمبا واقعہ آپ کو کیسے یاد ہو سکتے ہیں؟ لہذا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کل کا جو سبق میں نے پڑھایا تھا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو وہ بھی نہیں یاد ہوگا۔ میں پوچھوں سورہ بقرہ کی شروع میں جو سورہ بقرہ کے میں نے فضائل بتائے تھے سورہ فاتحہ کے، ابھی یہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو نہیں یاد؟ جب 1 مہینہ پہلے کی بات نہیں یاد، وہ سالوں سال لاکھوں سال پہلے کی بات آپ کو کیسے یاد ہو سکتی ہے؟ لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، جن کا حافظہ تیز ہوتا ہے، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، انہیں وہ وعدہ وہ یاد ہے، وہ وقت مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ وعدہ یاد ہے، وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے اللہ کی قسم مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب ہمیں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا الستو بربکم کا جواب میں نے کالو بلا کے کر دیا تھا۔ اسی طرح سہیل بن عبداللہ غالباً ایک بہت بڑے ولی کو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی وہ وقت یاد۔ تو انسان کے تقوی پہ، انسان کے اچھے اعمال پہ کسی کو اللہ یہ نعمت عطا کر دے کہ اسے وہ وعدہ یاد ہو۔ بہرحال ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو اللہ کہتے ہیں تم نے وہ وعدہ توڑ دیا ہے، اور صرف وعدہ نہیں، من بعد میثاق کی پختہ کرنے کے بعد تم نے توڑ دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ اور تم توڑتے ہو، قطع کرتے ہو، ما امر اللہ بھی جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم ان کو بھی توڑتے ہو، این یوصل حالانکہ آگ کیا بنتا تھا کہ تم ان سے جوڑتے۔ وصل اردو کا لفظ ہے، پریشان نہیں ہونا کہ عربی کے الفاظ نہیں، وصل کہتے ہیں جوڑنے کو، دیکھیں علادہ ہے، وصل کر لیا میں نے، جوڑ لیا، فصل فا کے ساتھ علادہ، وصل جوڑ گیا، این یو صلاح اللہ کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ تم جوڑتے، تم وہ وعدے ان کا پاس رکھتے، لیکن تم نے کیا کیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مچا دیا۔ اچھا ما امر اللہ بھی جو اللہ نے تمہیں حکم دیا این یوصلا تمہیں چاہیے تھا کہ تم جوڑتے، کون سا اللہ نے حکم دیا؟ رشتہ داری جوڑنے کا۔ اللہ نے کہا بہن بھائی بن کے رہنا، بھائی بھائی بن کے رہنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کو کہا اپنی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ نہیں ہے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے اپنے والدین کی عزت کرنا، بھائی والدین کا کوئی بات نہیں، حق نہیں ہے، والدین کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کا احترام کریں کہ ان کا ادب سکھائیں گے۔ پھر موقع ملا تو میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ والدین کی طرف سے کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں اپنی اولاد کو۔ کوئی ایک بچہ نکما ہوتا ہے، بات نہیں سنتا، کام پہ نہیں جاتا، اچھا کما نہیں سکتا، اچھا پڑھتا نہیں ہے، تو جب اس سارے رشتے دار جمع ہوتے ہیں تو باپ سارے مجمع میں کہتے ہیں یہ میرا بیٹا بہت نکما ہے جی، یہ میرا بیٹا کوئی کام نہیں کرتا جی، یہ میرا بیٹا ایسا جی۔ اب بچہ سن رہا ہے، اب مجھے ایمانداری سے بتائیں ماں ایسی بات کرے یا باپ کرے تو بچے کے دل میں ماں باپ کی عزت بڑھے گی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی۔ ہم خود ایسے کام کرتے ہیں کہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کو اپنے گھر کی باتیں بتا رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ اچھا آپ رشتے داروں کے سامنے کہیں گے، بچے کو تو کہہ کے مخاطب کرے تو ادھر آ جا، بھائی کیا ہو گیا کہ اگر آپ نے آپ کا لفظ استعمال کر لیا، تو بھی کہتے ہیں اس کو، آپ بھی کہتے ہیں اس کو، تو بھائی ایک ذرا سا لفظ کی تبدیلی سے بچے کے دل میں آپ کی عزت بڑھ سکتی ہے۔ آپ تو کی جگہ آپ استعمال کریں، آپ میں کی جگہ ہم استعمال کریں، تو لفظوں کی تبدیلی سے محبت کے اندر اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ اور اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، جس چیز سے روکتے ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ کے بھلے کے لیے دیتے ہیں، تو بچہ آپ کا فرما بردار کبھی بھی نہ فرمانے۔ اور آخری بات میں ایک کروں، بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور ماں اور بڑے بھائی اور اس طرح چاچو ماموں سارے آ کے رات کو کہتے ہیں بیٹا آپ سکول گئے، آپ بیٹا اکیڈمی گئے اور ٹیوشن گئے، کیا پڑھا آپ نے؟ انگلش سناؤ، میتھ کے کوئی سوالات دیتے ہیں وہ سناؤ، بیولوجی سناؤ، کیمسٹری سناؤ۔ کبھی آپ نے کہا کہ بیٹا جی آج آپ نے نماز پڑھی مسجد میں جا کے؟ بیٹی آج آپ نے گھر کے اندر نماز پڑھی؟ بیٹا سورج طلوع ہو کے ابھی غروب ہو چکا ہے کہ آپ نے قرآن کھولا ہے؟ ہم ہمیشہ دنیا کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے اسکول کالج آپ کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی لیول تک کہ جس کے اندر آپ کے بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ آپ نے ادب سے والدین سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اور والدین کا یہ حقوق ہے بیمار ہو جائے انہیں پوچھنا ہے۔ آپ دین کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کم از کم آپ تو اپنے بچوں کو، اسکول نہیں جاتے خیر ہے، لیکن وہ بھی پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے اس دور کے لحاظ سے، اس زمانے میں، لیکن نہیں بھی جاتے آپ اتنے فکر مند مت ہوں، لیکن بچہ مسجد نہ جائے، مکتب نہ جائے، مدرسے نہ جائے،
تو آپ کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ دنیا بھی آپ کی برباد کریں گے، آپ کی آخرت بھی برباد کریں گے۔ ہم نے خود سنا ہے بھائی، خود سنا ہے ہم نے کہ بچہ ساری زندگی بھر انگلینڈ میں رہا، امریکہ میں رہا، بڑی بڑی جابز کرتا رہا، مہینے کے ہزاروں نہیں، ہم بیچارے تو ہزاروں میں کمانے والے نا، تو بمشکل ہمارے گزارے ہوتے ہیں۔ تو لوگ، وہ لوگ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بھی مہینے کی سیلری تھی، تنخواہیں تھی، باپ مرا، باہر سے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے جسے ہم بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، معزز اور امیر گھرانے کا سمجھتے ہیں، وہ آیا، باپ ادھر مرا پڑا ہے، ساری زندگی اس کو پڑھا لکھا کے کھلا کے باہر بھیجا، اب جب یہ آیا، حق یہ تھا کہ اپنے باپ کو آخری غسل، آخری وفا اس سے کرتا کہ اسے غسل دیتا، لیکن اسے غسل کا طریقہ بتائے گا کون؟ وہ لوگوں کو کہے گا، مزدور بلائے گا کرائے والے کہ یہ کرایہ لو میرے باپ کو نہلاؤ۔ حق یہ تھا کہ اپنے کندھے پہ دلاتا، لوگ اٹھا کے محلے والے لے کے جائیں گے۔ پھر جب وہ جنازے کی باری آئی، بیٹے کا حق ہے وہ اپنے باپ کا پڑھائے، باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کا پڑھائے، اب جنازہ کون پڑھائے؟ یہ تو خود پڑھ نہیں سکتا، پڑھائے گا کیسے؟ تو اس وقت بندے کو افسوس ہوتا ہے، اگر آگے اس کو سمجھ آ رہی ہو میت کو، ہائے کاش میں اسے یہ علوم سکھاتا۔ وہ منع نہیں ہے، دین پروموٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ یہ چیزیں سیکھو۔ میت کا حکم یہ خود قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ میت نہ ہو تو آپ وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ قرآن و حدیث منع نہیں کرتی، لیکن قرآن و حدیث کہتے ہیں اس کو زندگی کا مقصد مت بناؤ، زندگی کا مقصد قرآن اور حدیث سیکھ کے اس کو بناؤ۔ تو ہم یہ چیزیں سیکھیں، اگر قرآن سے ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اگر میری باتیں آپ کو فضول لگ رہی ہیں، پھر زندگی کا مقصد نہیں ہے، پھر یہ جو آیت ہے یہ بالکل صحیح ہے، یضل بھی کثیرہ، بہت سے لوگوں کو قرآن گمراہ کرے گا، وہ یہدی بھی کثیرہ، بہت سے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، مت سونے دیں رات کو جب تک بچہ قرآن کی تلاوت کم از کم ایک لفظ ایک آیت نہ سیکھ لے۔ گھروں کے اندر کتابیں رکھیں حدیث کی، اردو کی، ایک حدیث پڑھیں، بیٹا کل آپ نے پڑھنی ہے، بیٹا کل آپ نے یہ حدیث پڑھنی ہے، بیٹا بیٹی کو بھی بتائے کہ ہمارے گھر میں رہو گی، قرآن و حدیث پہ اس طرح عمل ہوگا، دوسرے کے گھر میں جاؤ گی وہاں بھی دین کا ماحول بنانا ہے، ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں؟ تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ فساد مچاتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی تو خسارے والے لوگ ہیں۔ خسارہ ایک ہوتا ہے دنیا کا، ایک ہوتا ہے آخرت کا۔ دنیا میں اگر کسی کا خسارے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بنایا گھر، ملبہ آیا، سیلاب آیا، گھر سارا بہا کے چلا گیا، او 5 منٹ کے اندر سارا گھر، سارا پیسہ برباد ہو گیا، یہ دنیا کا خسارہ ہے۔ آپ نے گاڑی لی 50 لاکھ کی، باہر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارا خسارہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا خسارہ نہیں ہے، دنیا کا خسارہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس پہ زیادہ توجہ دی جائے، دیکھا جائے، نہیں، اصل خسارہ آخرت کا ہے، او ہو ہمیشہ والی زندگی برباد ہو گئی۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، بات نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں خسارے والے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کا سبق تھا۔ آیت نمبر میرے خیال سے آپ کی، اللہ بھلا کرے، آپ کا 27 آیات آپ کی مکمل ہو چکی ہیں، ساتھ میں ہم نے صرفی نحوی 2 قاعدے پڑھے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت قرآن پڑھتے ہوئے بعد میں رکھا کریں، جب قرآن کھولیں پہلی نیت آپ کی یہ ہو کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے بعد میں، پہلے ہم خود اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہوا کرے وہ پوچھ لیا کرے، باقی ساتھیوں سے گزارش یہ ہے 9:35 پہ ہم کلاس میں انٹر ہوں گے، 1-2 منٹ آپ کا انتظار کریں گے، تب تک پچھلا سبق ریوائز کریں گے۔ کوشش کریں اپنا وقت ضرور نکال کے کلاس میں جلدی شریک ہو کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔